बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं पिछले कुछ घंटों से बेहोश पड़ी थी और जब आँख खुली तो देखा कि मैं एक स्याह कमरे में बंद हूँ और रोशनी की एक पतली सी लकीर मेरे करीब थी। मैं घबरा कर उठ बैठी थी क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था मैं अपनी कुछ कज़न्स के साथ उनका गांव देखने के लिए घर से निकली थी। मेरी कज़नें एक दरख्त के साए में बैठ गई मगर मैं आम के एक बाग में जा घुसी थी। न जाने वो किसका बाग था मगर मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे और मुझ जैसी शहरी लड़की ने पहली बार दरख्त पर लगा ताज़ा रसीला आम देखा था। मैं वो फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे दबोचते हुए मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया था। मैं मज़ाहमत करके खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही मगर उस कपड़े पर कोई ऐसी खुशबू थी जिसे सूंघते हुए मेरी मज़ाहमत कमज़ोर पड़ने लगी और फिर मेरा दिमाग अंधेरों में डूब गया। अब जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में पड़ी थी जो बिल्कुल बंद और अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे चंद सेकंड में ही एहसास हो चुका था कि मुझे अगवा किया गया है। हमारी ना किसी से दुश्मनी थी ना मैं कोई बहुत बड़े ज़मींदार की लड़की थी कि मैं समझती कि पैसा या दुश्मनी में मुझे अगवा किया गया है। और एक जवान खूबसूरत लड़की को अगवा करने का क्या मतलब हो सकता है। वो सोच मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द सी लहर दोहरा गई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई मगर मैंने 80% अगवा होने वाली लड़कियों की तरह उठकर चीखने चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की क्योंकि मैं जानती थी मेरी ये हरकत अगवा करने वालों को मुतवज्जो कर सकती है। मैंने पहले तो फुर्ती से उठकर उस पतली लकीर का ताक़ुब किया। वो बंद दरवाजे के दरमियान की थोड़ी सी खाली जगह थी। मैंने उस जगह पे आंख रखकर बाहर झांका तो मेरा हलक खुशक हो गया क्योंकि सामने एक कोठरी थी जिसमें जानवरों की खुराक तैयार करने वाला बोसा भरा पड़ा था और उस बोसे पर 3-4 लड़के बैठे बातें कर रहे थे। उन लड़कों के हुलिये और शक्लें देखकर लग रहा था कि वो हिंदू हैं। मेरा पूरा वजूद घबराहट के मारे कपकपाने लगा। जिस कोठरी में मैं उस वक्त मौजूद थी उसमें और कोई भी दरवाज़ा या खिड़की ना थी और जो वाही दरवाज़ा था वो उस छोटी कोठरी नुमा कमरे की तरफ खुलता था मगर रास्ते में वो लड़के बैठे थे। वहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं था और शायद मेरी कज़नें जानती नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसी गांव में थी जहाँ से मुझे अगवा किया गया था या फिर मुझे किसी और जगह पर लाया गया था। अभी मैं अपनी हालत पर खौफ का शिकार हो रही थी कि अचानक एक लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं उस लड़की को देख कर आता हूँ, आखिर अभी तक जाग क्यों नहीं रही। मैं ये सुनकर कांपते हुए पीछे हुई और अंधेरे में उसी जगह पर जाकर लेटती बेहोशी का ड्रामा करने लगी क्योंकि मैं नहीं जानती थी उन लड़कों का क्या मकसद है और ना ही मैं उनका मुकाबला कर सकती थी। कुछ देर बाद मुझे वो दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। दरवाज़ा खुलने पर रोशनी कमरे में फैल गई थी मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिस जगह पर पड़ी थी वहाँ अब भी कदरे अंधेरा था, वरना मेरे वजूद की कपकपाहट यकीनन उन लड़कों पर वाज़े हो जाती। मैंने कदमों की आवाज़ को करीब आता हुआ महसूस किया तो आंखें सख्ती से मींच लीं। वो लड़का मुझ पर झुककर चेक करने लगा कि मैं होश में हूँ या नहीं। मुझे बेहोश देखकर वो कुछ देर वहीं बैठा रहा और शायद मुझे ही देखता रहा। उसी वक्त पीछे से दूसरे लड़कों की भी आवाज़ें आने लगीं। वो उस लड़के से पूछ रहे थे कि लड़की को होश आया या नहीं। मुझे लगता है हमें अपना काम इसकी बेहोशी में ही करना होगा। सूरज जा रहा है, मैं इसे सारा दिन इस जगह पर नहीं रख सकता। बाकी लड़के भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते कमरे में दाखिल हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेहोशी का ड्रामा मुझे बहुत ही महंगा पड़ रहा था। मैंने झटके से उठकर उस कमरे से भागने की कोशिश की मगर उस लड़के ने मुझे दबोच लिया और बोला कि मैं जानता था तू ड्रामा करके पड़ी है इसलिए ऐसी बात की। अब चल सीधी शराफत से और जो मैं कहूँ वो करती जाना। वो लड़के मुझे खींचते हुए जहाँ ले गए मैं वो जगह देखकर हैरान रह गई। एक लड़के ने मुझे एक शॉपर लाकर पकड़ाया और बोला कि जाकर तैयार हो जाओ। मैं बुरी तरह डर गई थी। वो जिस जगह मुझे लाए थे और जो लिबास और सामान मुझे पकड़ाया गया था वो एक लम्हे में मुझे समझा गया था कि उनका मकसद क्या था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश में थी मगर वो लड़के मेरे सर पर किसी अजाब की तरह नाजिल थे। मुझे घसीटते हुए वो एक तरफ मौजूद कमरे में ले गए और कपड़े बदल कर तैयार होने का कहा। मैंने रोते हुए उनकी मिन्नत की कि वो मुझे जाने दें। आमों के लालच में खुद को मैं जाने किस मुसीबत में फंसा चुकी थी। मेरे रोने पर कमरे में आने वाला लड़का बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ चुका है और अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। मैंने तड़प कर उसे समझाने की कोशिश की कि ये गुनाह है मगर मैं भी किसे समझा रही थी। वो लड़का हिंदू था और मेरी बात पर इत्मीनान से बोला कि हमारे धर्म में उसे सिर्फ मोहब्बत माना जाता है। अब मज़ीद वक्त लगाओगी तो ना तैयार होने का मौका दूंगा ना ही मज़ीद बोलने का। उसकी धमकी पर मैं डर गई थी और कमरे में चली गई। मैंने शॉपर से लिबास निकाला
تو ایک سرخ ساری تھی اور اس ساری کا اتنا تھا کہ میرا آدھا جسم عریاں ہوتا۔ میں اس نامکمل لباس کو دیکھ کر رونے والی ہوگی اور دعا کرنے لگی کہ کاش اللہ کوئی مدد بھیج دے اور مجھے ان لڑکوں سے آزاد کروا لے۔ نہ جانے میری دادی یا کزنیں مجھے ڈھونڈ بھی رہے تھے یا نہیں۔ اگر میں اس وقت تیار ہو جاتی، ان لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی، تو پھر پانی سر سے گزر جاتا اور مجھے بچانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اچانک دروازے پر ہوتی تیز دستک پر میں اچھل کر خیالوں سے نکلی۔ میرے دیر کرنے پر باہر وہ لڑکے دروازہ بجا رہے تھے اور مجھے باہر نکلنے کا بول رہے تھے۔ میرا دل چاہا میں ایسے ہی دروازہ بند کیے بیٹھی رہوں، مگر میں جانتی تھی وہ لڑکے دروازہ توڑ کر بھی اندر آ جاتے اور پھر یقیناً میری خیر نہ ہوتی۔ میں نے ان کے بار بار غصے سے دروازہ بجانے پر جیسے تیسے وہ ساڑی باندھی اور اس کا لمبا سا پلو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر اپنے وجود کو چھپا لیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سختی سے دمکاتے ہوئے بولا کہ میں تجھے اندر لے جاؤں گا، لیکن اگر تو نے کسی کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا یا مدد مانگنے کی کوشش بھی کی تو میں کہہ دوں گا کہ میری نیم پاگل پتنی ہے اور میرے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، مگر اس کے بعد تیرا جو انجام ہوگا وہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی اور منہ بند کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک چھوٹا سا مندر تھا جہاں سب ہندو لوگ گھوم رہے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب وہ ہندو لڑکا مجھے زبردستی اس مندر میں لے گیا اور مجھ سے اپنے رسم و رواج کے مطابق زبردستی شادی کر لی۔ اور اس نے مجھے صرف دمکایا نہیں تھا بلکہ مندر میں جا کر بھی وہ مجھے گھورتا رہا تاکہ میں زبان بند رکھوں۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر اس ہندو لڑکے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو کہ میں جانتی تھی کہ اسلام میں ایسی شادی کا بالکل تصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا اور تب اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملواتے ہوئے جو تعارف دیا اور میرے بارے میں جو کہا وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں دوسرے گاؤں کی ایک ہندو لڑکی ہوں اور ان کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوں، مگر میرا گھرانہ راضی نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں نے مندر میں جا کر شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکے کے جھوٹ پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں اپنے جھوٹ کی وجہ بتانے لگا اور اس کی بتائی وجہ نے مجھے خوف سے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سہم کر سامنے کھڑے اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا جو نہایت موٹے، سانولے اور دراز قد تھے۔ مجھے لگا وہ دونوں مجھے سالم نگل جائیں گے۔ اچانک اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ فکر مت کرو، اب سے یہ تمہارا گھر ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے اداس مت ہو۔ وہ عورت بہت پیار سے بول رہی تھی مگر مجھے تو اس کے بیٹے کی کچھ دیر پہلے میری کان میں بتائی بات یاد تھی۔ وہ بولا تھا کہ میرے گھر والے مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور اگر انہیں ابھی پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو یہ لوگ تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ اس بات کو سوچ کر تو وہ سب لوگ مجھے شکلوں سے بھی خوفناک لگنے لگے۔ میں اپنی حقیقت ان کے سامنے فی الحال تو دبا گئی مگر میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتی تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی۔ دادی نے مجھے بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالی تھی وہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلی فرصت میں خود کو اضافی چیزوں سے آزاد کیا۔ وضو کر کے بستر پر پڑی 2 نئی چادریں اٹھا لیں، ایک چادر اوڑھ کر اور دوسری چادر زمین پر بچھا کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر وہ لڑکا یعنی میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ مجھے نفرت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس نے مجھے کھینچ کر دور بستر پر گرا دیا اور میری نماز توڑ دی۔ زمین سے چادر اٹھا کر وہ میرے پاس آیا اور غصے سے بولا کہ اب تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، میں کسی مسلمان عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس لڑکے کی بات پر غصہ ہوگی۔ اگر وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور اگر وہ زبردستی شادی کر ہی چکا تھا تو وہ مجھ سے زبردستی مذہب نہیں بدلوا سکتا تھا۔ میں اپنی اس انہونی شادی کی پہلی رات اپنے دولہے سے اپنی نماز اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ مجھ سے نرمی برتنے کی بجائے مجھے غصے سے دمکاتا نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا اور مجھ سے چادریں بھی چھین چکا تھا۔ اس نے پہلی رات ہی مجھے اپنے رویے اور الفاظ سے ایسا جتایا تھا جیسے میں کوئی چابی کی گڑیا یا کھلونا ہوں جسے پسند کر کے وہ گھر بھی لے آیا تھا اور اب توڑ کر اپنی مرضی کا بھی بنانا چاہ رہا تھا۔ میں تب کتنی دیر اذیت میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے۔ میں تو شہر میں اچھی سکون بڑی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز دادی نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے دہلی کے ایک گاؤں کی تیاری باندھی تو کالج سے چھٹیوں کی وجہ سے بوریت کا شکار میں بھی پہلی بار دادی کے ساتھ گاؤں کے لیے چل پڑی۔ گاؤں میں آئے ابھی مجھے 3 دن ہوئے تھے۔ میں روزانہ کزنوں کے ساتھ ارد گرد کی کھلی زمینیں اور باغ دیکھنے نکل پڑی تھی اور تبھی میں بدنصیبی سے اس ہندو لڑکے کی نظر میں آ گئی۔
اس لڑکے نے پہلے نہ میرے مذہب کی پرواہ کی، نہ ہی مجھ سے میری مرضی پوچھی، مگر شادی کر کے اسے میرا مذہب برا لگ رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ وہ لڑکا اچانک میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ وہ نہ جانے ہاتھ کو ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے ایک عجیب سا سوال کیا جو مجھے چونکا گیا تھا۔ وہ بولا کہ تمہاری یہ انگوٹھی خاص لگ رہی ہے، بازار سے لی تھی یا کوئی خاص تحفہ ہے؟ اس کے سوال پر میں نے ٹھٹک کر اپنا ہاتھ دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ انگوٹھی میری دادی کی خاندانی انگوٹھی ہے جو انہوں نے مجھے ایک سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھیں اچانک چمک اٹھی تھیں۔ اس نے میری انگلی سے وہ انگوٹھی کھینچ کر اتاری۔ میں اداسی سے دادی کی نشانی دیکھ رہی تھی اور وہ اس انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ لڑکا لالچی ہے اور سونے کی قیمتی انگوٹھی کو بیچنے کے لیے مجھ سے لے چکا ہے۔ میں تب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس انگوٹھی کا کیا کرنے والا تھا۔ اس رات اس لڑکے نے مجھے ایک نہایت عجیب بات کہی تھی جو میرے اندر ویرانی پھیلا گئی تھی اور میری آزادی کی امید بالکل ختم کر گئی تھی۔ وہ مجھ پر ہر فیصلہ اور اپنی مرضی تھوپ کر مزے سے سو چکا تھا، اور میں روتے ہوئے سوچنے لگی کہ اگر میں اس گھر سے نکل جاؤں تو کیا اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ مگر میرے دماغ میں اس کی بات بار بار گردش کرتی مجھے رلا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر جھانکا تو سامنے اس لڑکے کے ماں اور باپ چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مایوس ہو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ وہ لڑکا مجھے زبردستی اس گھر میں لا کر اب میرا دشمن بن چکا تھا، اور اگر اس کے ماں باپ کو بھی میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ بھی میری جان کے دشمن بن جاتے۔ اس روز کے بعد میری زندگی کا مشکل ترین دور آ گیا تھا۔ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی، وہ ہندو لڑکا ایسے ہی مجھے دھکے دے کر میری نماز توڑ کر مجھے مذہب بدلنے پر زور دیتا، مگر میں ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک میری ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی کہ تم یہاں نیچے زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ میں نے چادر سمیٹتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ میں ورزش کر رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اپنا دوپٹہ بھی کھول دیا تھا۔ وہ عورت کچھ دیر تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، مگر پھر مسکرا کر بولی اچھا کرتی ہو، اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس بھرا کہ میں بچ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اس عورت کو پاگل بنا لیا ہے، مگر کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بتوں کا ایک ڈھیر تھا جو وہ کمرے میں مختلف جگہوں پر پھیلا کر رکھ رہی تھی۔ میرے منہ کھول کر دیکھنے پر وہ بولی کہ تمہارے کمرے میں کوئی بھی بھگوان نہیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا بیٹا تو بلا ناگا مندر جا کر پوجا کرتا ہے، اور گھر میں بھی صبح صبح پوجا ہوتی ہے، کل سے تم بھی اس میں حصہ لینا۔ وہ عورت بت ہر جگہ رکھ کر اطمینان سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ کر وہ مشکوک ہو چکی ہے، مگر شاید ابھی اسے کنفرم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہندو لڑکا اس دستک پر جاگ گیا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی اور دروازہ کھلنے پر بولی کہ دونوں باہر آ جاؤ، ہم سب گھر والے آئندہ مل کر اس وقت پوجا کیا کریں گے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لوگ اب زبردستی مجھ سے پوجا کروانا چاہتے تھے۔ وہ لڑکا مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ ان کے ایک بڑے سے کمرے میں بہت بڑا بت پڑا ہوا تھا، جس کے آگے تھالیوں میں جانے کیا کچھ رکھ کر اس لڑکے کے ماں باپ کھڑے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے بار بار دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس زبردستی کی پوجا سے بچا لے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانا تھا، نہ ہی کسی اور خدا کی عبادت کی تھی۔ اس روز اللہ نے میری تڑپتی پکار سن لی تھی۔ پوجا سے پہلے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ انہیں وہ پوجا روکنی پڑی، اور اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ وہ پوجا آئندہ کے لیے بھی رک گئی تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے مجھے ماچس کی ڈبیا پکڑا کر کہا کہ بھگوان کے آگے پڑے دیے جلاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ ماچس کی ڈبی پکڑی اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ میری ساڑی کا پلو بار بار ڈھلک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت زچ ہو کر آگے بڑھی اور دیے اٹھا کر میرے آگے کرنے لگی تاکہ میں آسانی سے دیا جلا سکوں۔ ابھی میں نے ایک دیا جلایا تھا کہ اس عورت کے ہاتھ سے غلطی سے وہ دیا چھوٹ کر گرا اور اس کی ساڑی پر سارا تیل پھیل گیا۔ اس کی ساڑی پر تیل پھیلتے ہی شعلے نے آگ پکڑی اور وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ لڑکا اور اس کا باپ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور قریب برتن میں پڑا پانی اس پر ڈال کر آگ بجھائی، مگر تب تک وہ عورت آدھی جل گئی تھی۔ پوجا بلائے وہ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ مجھے وہ لڑکا اپنے کمرے میں قید کر کے گیا تھا۔ اس لڑکے کا باپ ایک وہمی اور ضدی انسان تھا۔ جب اس کی بیوی کچھ سنبھلی اور وہ لوگ گھر آئے تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا
کہ اب آئندہ گھر میں صبح والی پوجا نہیں ہوگی۔ میں دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اللہ نے میری مدد کی تھی، مگر اس لڑکے نے مجھے 2-3 بار نماز پڑھتا دیکھ کر بہت سختی سے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی تو وہ مجھے اپنی ماں کے حوالے کر دے گا کہ وہ مجھ سے پوجا کروائے۔ اس کے بعد سے میں اس لڑکے سے چھپ کر اپنی باتوں میں مشغول رہتی تھی، اس لیے فی الحال گھر میں امن پھیلا ہوا تھا۔ مگر ایک روز اچانک وہ لڑکا بے وقت گھر آیا تو میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نماز ادا کرتا دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ اب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اتنا بولتے ہی پیٹرول کا ایک بڑا سا گیلن اٹھایا اور مجھ پر پیٹرول گرانے لگا۔ میں خوف سے چیخنے لگی اور خود کو پیٹرول سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں پوری طرح سے اس پیٹرول میں بھیگ چکی تھی۔ اس لڑکی نے وہ گیلن پھینک کر لائٹر سے آگ جلائی اور وہ لائٹر میری طرف اچھال دیا۔ میرے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا اور اس کے ماں باپ بھی بھاگ کر اپنے بتوں کو سنبھال رہے تھے کیونکہ گھر میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے آگ کیوں نہیں لگی تھی، حالانکہ اس لائٹر کا شعلہ میرے وجود سے ٹکرایا بھی تھا، مگر ٹکراتے ہی بجھ گیا۔ میں جانتی تھی یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، نہ ہی میں اتنی کوئی مومن لڑکی تھی کہ ہر وقت میرے ساتھ معجزے ہوتے، مگر اس بات کا اصل راز کیا تھا وہ جاننے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں اس گھر کی کھڑکی سے کود کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میں اس گاؤں کے راستوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا میرا گھر کہاں ہوگا۔ ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرنے لگی کہ مجھے ایک عورت نے سنبھال لیا اور حیرت سے میری حالت دیکھنے لگی۔ اس عورت نے مجھ سے یوں بھاگنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور اب میں خود کو چھڑوا کر بھاگ آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو اپنی دادی کے بہنوئی کا نام بتا کر پوچھا کہ میں اس گھر کی لڑکی ہوں، وہ مجھے وہاں لے جائیں۔ خوش قسمتی سے وہ عورت دادی کی بہن کو جانتی تھی، وہ مجھے تسلی دے کر اپنے گھر لے گئی اور مجھے پانی پلا کر اس نے مناسب لباس اور جوتے دیے کیونکہ میں بغیر جوتوں کے بھاگی تھی۔ اس عورت نے میرا حلیہ تبدیل کروا کر مجھے ایک چادر دی اور مجھے اپنے ساتھ دادی کی بہن کے گھر لے گئی۔ وہاں گھر میں دادی اب بھی موجود تھی، رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سب لوگ چیخ اٹھے۔ دادی بھی مجھے سینے سے لگائے کتنی دیر بیٹھی رہی، تب ان لوگوں نے بتایا کہ اس روز میری گمشدگی پر لڑکیاں بھاگتی ہوئی گھر پہنچی تھیں اور میرا بتایا کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ اس دن سے گھر کے سب افراد میری تلاش کر رہے تھے، مگر میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے باپ بھائی بھی گاؤں آ چکے تھے۔ انہی دنوں ایک باغ سے کسی لڑکی کی جلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ لڑکی کا ریپ کیا گیا تھا اور پھر اس کی موت پر اسے جلا دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کی ایک انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہ وہی تھی جو دادی نے مجھے ایک سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہچان کر ان سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سب کو لگا وہ میں ہی ہوں۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ اس لڑکے نے مجھ سے انگوٹھی کیوں لی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ قیمتی اور خاندانی انگوٹھی ہے، تو یقیناً میرے گھر والے اس انوکھے ڈیزائن کو کہیں بھی دیکھتے تو پہچان لیتے۔ اس نے اس رات مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے گھر والے تمہاری تلاش نہیں کریں گے کیونکہ میں جلد انہیں یہ یقین دلا دوں گا کہ تم مر چکی ہو اور وہ تمہارا جنازہ پڑھا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ میں تب بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اسی انگوٹھی کے ذریعے چال چل کر اپنی بات سچ کرنے والا تھا۔ اس نے نہ جانے کس معصوم لڑکی کو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اسے میری انگوٹھی پہنا کر جلا دیا، یوں کہ اس کی شکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق میرے گھر والے اس لڑکی کا جنازہ پڑھا کر رو دھو کر واپس شہر جا چکے تھے، مگر دادی نے بتایا کہ وہ میری موت کے بعد سے کبھی واپس نہیں جا سکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دادی کو ساری بات بتا دی۔ دادی کی بہن وہ سب سن کر بھڑک اٹھی اور بولی کہ ہمیں بس اس لڑکے کا یا اس کے باپ کا نام بتاؤ، ہم انہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ مجھے اس لڑکے کے باپ کا نام پتا تھا کیونکہ اس لڑکے کی ماں اسے نام لے کر بلاتی تھی۔ میں نے وہ نام بتا دیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ اس آگ لگے گھر میں جل کر مر گئے ہوں گے۔ لیکن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کا باپ واقعی جل کر مر چکا ہے، مگر ماں اور لڑکا زندہ بچ گئے تھے اور بہت بری حالت میں تھے۔ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا تھا اور وہ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی جیل جانے لگے تھے۔ تب اس لڑکے اور اس کی ماں سے کی جانے والی تفتیش سے جو بات سامنے آئی، وہ اس روز مجھے آگ نہ لگنے کا سچ بھی کھول گئی اور گھر میں لگنے والی اچانک آگ کا بھی راز کھول گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اسے پہلی بار مجھے چادر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ کر کے بیٹھا دیکھ کر شک ہو گیا کہ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ مکر گیا اور بولا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے، اس لیے وہ روزانہ صبح ایسے ورزش کرتی ہے۔ مگر اس لڑکے کی ماں کو اس پر یقین نہیں آیا۔ اس نے پوجا کروانے کا انتظام کیا تاکہ وہ میری حقیقت جان سکے، مگر اس کا وہ منصوبہ پہلے روز ہی ناکام ہو گیا تھا کیونکہ آگ لگنے سے اس کا شوہر صبح کی پوجا کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ مجھے شک تھا یہ لڑکی مسلمان ہے
اور اسی شک میں دن رات بے چینی میں گزرنے لگی۔ تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ وہ لڑکی مجھ پر پیٹرول ڈال کر مجھے آگ لگا رہی ہے۔ میں اس خواب سے ڈر گئی۔ بیٹا ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور اسے مجھ سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ تب اس نے گھر میں پڑے تیل والے خالی گیلن بھی خالی کیے اور پیٹرول والے گیلن میں پانی ڈال کر رکھ دیا تاکہ اگر کبھی میں اسے مارنا بھی چاہوں تو میں ناکام رہوں۔ اس عورت کی یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ لڑکا ماں کی شک پر مجھ پر غصہ ہوا تھا اور بولا کہ گھر میں جتنے بھی ان کے بھگوان پڑے ہیں ان کے دیوں میں اب سے تیل میں ڈالا کروں گی۔ اس کی سختی سے کی ہدایت پر میں نے سب دیوں میں تیل ڈال دیا جو کہ دراصل پیٹرول تھا۔ مجھے اس کی خوشبو سے شک پڑا مگر میں نے تب غور نہیں کیا۔ اس روز لڑکے نے جب مجھ پر پیٹرول سمجھ کر گیلن الٹا تو وہ پانی تھا۔ اس کی لگائی آگ تو نہیں جلی مگر باہر اس کا باپ جو روزانہ تیزی سے دیے سلائیوں کو آگ دکھا کر سب دیے جلاتا تھا، اس کی لگائی آگ سے جب شعلے پیٹرول تک پہنچے تو ہر طرف بتوں کو آگ لگ گئی اور وہاں پڑے کپڑوں سے آگ پھیلتی ہوئی پورے گھر میں بھڑک گئی۔ وہ عورت تب چائے بنا رہی تھی جس کی وجہ سے گیس بھی آن تھی۔ آگ بھڑکنے سے بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا مگر تب تک گھر کو آگ لگنے سے عمارت میں دھماکہ ہوا اور اس کا باپ وہیں جل کر مر گیا۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملی تھی اور مجھے اللہ نے بحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جیل چلے گئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ واپس شہر آ چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب کبھی اس منحوس گاؤں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ دوستو ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔